Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 30. And the title of lecture number 30 is Special Advertising Situations. So we already covered a lot about advertising, and today I am just adding one more topic purely for advertising point of view, where we are going to discuss some special advertising situations. Suppose if you are tackling these situations, how you can make your strategies and how you can develop your plan. So first we have the lecture outline. Discuss retail advertising and what makes it distinctive. देखिए, पाकिस्तान में और दुनिया में रिटेल जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है. स्पेशली अभी काफ़ी इसका ट्रेंड है. बड़ी बड़ी रिटेल आउटलेट्स ओपन हो रही हैं. रिटेल में बहुत ज़्यादा आपकी ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, आपके रेवेन्यू जनरेशन है, आपका जो वॉल्यूम जो है. इसी तरह रिटेल जो है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस एक टोटली डिफरेंट यानी कि कैटेगरी है. आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे कि अगर आप रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग जो सी है आपकी नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से कैसे डिफरेंट है. फिर इसी तरह एक और चीज़ जो सी है, दैट इज़ एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ B2B एडवर्टाइजिंग्स. एक आपको मालूम है कि बिजनेस टू बिजनेस होती है. अब देखिए, बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग जो सी है ये टोटली डिफरेंट है. यहाँ पर आपको अपने मालूम होना चाहिए ये आपकी जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है और आपकी जो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग है उसमें क्या फ़र्क है. बिजनेस टू बिजनेस में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफाई द बेसिक गोल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग. फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सोशल मार्केटिंग की, नॉन प्रॉफिट सेगमेंट की, कि ये नॉन प्रॉफिट आपका क्या होता है, सोशल मार्केटिंग से हमारी क्या मुराद है, और अगर आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर से या सोशल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. फिर साथ ही मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ा सा एक यानी अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि लोकल एडवर्टाइजिंग और इंटरनेशनल लेवल पर एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है. अगर सपोज अगर आपको ज़िंदगी की किसी स्टेज पर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी पड़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग जो सी है वो नेचुरली आपकी लोकल एडवर्टाइजिंग से डिफरेंट है, और उसमें क्या डिफरेंस है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. रिटेल एडवर्टाइजिंग. रिटेल मार्केटिंग इज़ अबाउट सेलिंग एंड शॉपिंग. देखिए, ये जो हम रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं तो ये सारी जो सी है पार्ट ऑफ रिटेल सेलिंग और शॉपिंग से रिलेटेड है. ये जो हम अपनी लोकल शॉप पे जाते हैं, हम रोज़ाना की अपनी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ग्रॉसरी है जो हम डेली बेसिस पे ख़रीदते हैं, तो ये सारी आपकी रिटेल आउटलेट्स हैं. और रिटेलर्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर, और रिटेलर अपनी एडवर्टाइजिंग जो सी है उसको कैसे करता है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और उसमें क्या अकर्स ऑन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. आपकी रिटेल एडवर्टाइजिंग जो सी है वो आपकी लोकल लेवल पर भी होती है, आपकी नेशनल लेवल पर भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी. अगर आपका मैसेज जो है वो एक ख़ास एरिया के लिए है तो उसको हम लोकल कहेंगे. अगर वही जो है अगर आपका मैसेज जो है एक कंट्री के लेवल पर आ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी ये नेशनल एडवर्टाइजिंग है. और अगर आपका सेम मैसेज जो है वो मोर देन वन कंट्रीज में जो है आपका वो जा रहा है तो हम फिर कहेंगे कि दिस इज़ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. और इसी तरह अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग. अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपकी एडवर्टाइजिंग पे जितना भी खर्च होता है
جتنے ایکسپینڈیچرز آتے ہیں اس میں سے رفلی ہاف آف دی ایڈورٹائزنگ جو سی ہے وہ آپ کی ریٹیل ایڈورٹائزنگ پر اس کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ریٹیل ایڈورٹائزنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. And why we are discussing today retail advertising, this is the reason because it's cover half of the total advertising cost. Retail advertising objectives. Build store traffic. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ریٹیل ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کو ہم کیوں اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں، ہم اس کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ہر جو سٹور ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پہ نمبر آف کسٹمرز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، اس کے وزٹرز انکریز ہوں، اس کے کسٹمرز انکریز ہوں. اگر آپ کے سٹور پر کسٹمرز نہیں آ رہے تو نیچرلی آپ کا جو ہے ریونیو، آپ کی سیل بھی اسی حساب سے آپ کی ہوگی. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے، جو فرسٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سٹور پہ ٹریفک جو ہے اس کو جنریٹ کرنا تھا. ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ نمبر آف پیپل ہو آر وزٹنگ یور اسٹور، نمبر آف پیپل ہو آر بائنگ پروڈکٹ فرام یور اسٹور شوڈ بی انکریز. دا سیکنڈ ون از بلڈ اسٹور برانڈ اویئرنیس. پھر ایک اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹور کا جو برانڈ ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. جیسے سپوز کوئی بھی ہے، لیٹ سے کہ جی اے بی سی اسٹور. اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جی اے بی سی اسٹور ہے، اس پہ کون کون سی پروڈکٹ ہے، اے بی سی اسٹور کی ایسی کیا خاص بات ہے. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ اربن ایریاز میں بہت ساری یعنی آپ کی جو ریٹیل کے اسٹورز ہیں اس پہ اب کانسیپٹ آ گیا ہے، کیش اینڈ کیری کا کہہ لیں یا ریٹیل کا کہہ لیں یا جنرل اسٹورز کا کہہ لیں. تو یہ جتنے بھی آپ کے ہیں اب آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹ کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آپ کے اسٹور پر آ کے شاپنگ کریں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ریٹیل ایڈورٹائزنگ کرنی پڑے گی. ریٹیل ایڈورٹائزنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹور کو ہائی لائٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے، اس کی اویئرنیس کریٹ کریں گے اور لوگوں کو ایک ریزنز دیں گے کہ وہ آپ کے اسٹور پر آ کر کیوں شاپنگ کریں. سیل اے ویرائٹی آف پروڈکٹس اینڈ برانڈس. اب یہ جتنے بھی ریٹیل اسٹورز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو ورائٹی ملتی ہے. اس پہ کوئی ایک اسپیسیفک برانڈ نہیں ہوتا بلکہ سارے برانڈ جو سے ہیں وہ پیرلل ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں کسی بھی اپنی یعنی ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں جہاں پر آپ ڈیلی بیسس پہ شاپنگ کرتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں کہ آئیڈیا ہے کوئی ایسی کوئی نئی چیز میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں، سپوز اگر آپ کو ٹوتھ پیسٹ چاہیے تو آپ کو ٹوتھ پیسٹ کے سارے برانڈ جو سے وہ پیرل لگے ہوئے نظر آ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور چیز ہے، آپ نے لیٹ سے کہ آپ نے جیمز خریدنا ہے تو آپ کو جیمز کے سارے اپنے اسپائسز خریدنے ہیں، اسپائسز کے سارے برانڈ جو سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ پیرل آپ کو وہاں پر شیلف پر مل جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ریٹیل اسٹور ہوتا ہے یہ کسی ایک اسپیسیفک برانڈ کو پروموٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر آپ کو تقریباً سارے لیڈنگ برانڈ جو سے ہے انڈر ون روف مل جاتے ہیں، اور ریٹیلر کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا نارملی کہ وہ کسی ایک اسپیسیفک برانڈ کو پروموٹ کرے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ورائٹی ہو، اس کے پاس سارے برانڈ جو سے وہ اویلیبل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ کنزیومر آئے اور ہر کسٹمر اپنی مرضی کے برانڈ کو وہاں سے پرچیز کر سکے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سے ڈیلیور سیلز پروموشن میسیجز. آپ کا جو ریٹیل ایڈورٹائزنگ کا جو کانسیپٹ ہے، اب آپ نے کوئی بھی پروموشن ہے، آپ کی کوئی بھی آفر ہے، آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ پروموٹ کریں. سیلز پروموشن سے ہماری مراد ہے، ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جہاں پر آپ آفرز دے رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کوپنز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، کوئی آپ کی کیا نا پرائس ریڈکشن ہے، کوئی آپ کی بائی ون گیٹ ون فری والی آفر ہے. یہ ساری آپ کی کیا ہے، یہ سیلز پروموشنز میں آتی ہیں. اگر آپ کوئی سیلز پروموشن جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں
تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ تھرو ریٹیل ایڈورٹائزنگ آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں، اپنے کسٹمرز کو بتائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کا اسٹور جو ہے وہ کس قسم کی سیلز پروموشنز آفر جو ہے وہ یعنی اپنے کسٹمرز کے لیے وہ آفر کر رہا ہے. کریٹ اینڈ کمیونیکیٹ اسٹور امیج. ایک اور جو آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کا ریٹیل ایڈورٹائزنگ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹور کا ایک امیج اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ کس قسم کا ہے، کہ یہ ایک ڈسکاؤنٹ اسٹور ہے، یہ ایک کوالٹی اسٹور ہے، یہ ایک ورائٹی اسٹور ہے. یعنی کہ آپ کے اسٹور میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے اسٹور پر آ کر شاپنگ کرنا پسند کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ سارے آپ کے ریٹیل ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ریٹیل ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو ہے، دیٹ از اسٹیبلش اسٹور برانڈ دیٹ ریزونیٹ ود آڈینس. پھر ایک آپ نے ایک اور کوشش کرنی یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح پلیس کرے، پروموٹ کرے کہ جو آپ کی ڈیزائر یا آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے ان کو تک آپ کا میسج پہنچ سکے. تو ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹور کی جو بھی اسٹینڈنگ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو آپ ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اسٹور آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہے. کریٹ کسٹمر ڈیزائر ٹو شاپ. پھر ایک اور بات ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں جو سی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کے اسٹور پر آ کر شاپنگ کریں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پر جتنے بھی اسٹورز ہیں وہ ڈفرینٹ پروموشنز یعنی کہ یوز کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. بعض جو سے ریگولر بیسس پہ اپنے یعنی پروموشنز کے وہ بڑے بڑے نیوز پرنٹ نکالتے ہیں جس میں ان کے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے اس ڈسکاؤنٹڈ پہ ہے، یہ پروموشنز آ گئی ہیں. بعض جو سے ہیں وہ لیفلیٹس جو سے ہیں وہ گھروں میں ڈراپ کراتے ہیں. بعض جو سے وہ نیوز پیپر کے اندر ڈال کے آپ کو ڈالتے ہیں کہ جب کوئی آفر آتی ہے، کوئی سیلز آتی ہے. اب مقصد کیا ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو کریٹ کسٹمر ڈیزائر ٹو شاپ. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں یہ سارے آپ کے تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ ریٹیل ایڈورٹائزنگ کے آپشن پر جائیں. اب یہاں پر ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریٹیل اینڈ برانڈ ایڈورٹائزنگ. یہ سارا کام تو آپ برانڈ میں بھی کرتے ہیں، تو پھر ریٹیل میں اور برانڈ میں فرق کیا رہے گا؟ تو ہیئر آئی ایم میکنگ اے کمپیریزن بٹوین ریٹیل ورسز برانڈ ایڈورٹائزنگ، کہ جہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ریٹیل اور برانڈ ایڈورٹائزنگ میں فرق کیا ہے، کہ ریٹیل میں ہم کیا کرتے ہیں اور برانڈ میں کیا کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریٹیل لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ، اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے برانڈ ایڈورٹائزرز. تو ریٹیل لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں کیا ٹارگیٹڈ ٹو پیپل لیونگ ان دی اسٹورز کمیونٹی. دیکھیں جو کوئی بھی اسٹور ہوتا ہے وہ جب اپنی کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک خاص ایریا کے لیے کرتا ہے، اور وہ ایریا کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اسٹور لوکیٹڈ ہوتا ہے. اٹ کین بی ون سٹی، اٹ کین بی اے ٹاؤن، اٹ کین بی اے اسپیسیفک ایریا. کیونکہ دیکھیں اس اسٹور پہ کسٹمرز کہاں سے آئیں گے؟ جو لوکل کسٹمرز ہیں وہی آئیں گے. تو اس لیے اسٹور کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس لوکل کمیونٹی کے اندر ایڈورٹائز کریں. اس کے مقابلے میں جو آپ کا برانڈ ایڈورٹائزرز ہے ٹپیکلی ڈیلیور اے مور اسٹینڈرڈائز میسج. برانڈ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز میسج دیتا ہے، وہ کسی ایک خاص لوکیلٹی کے لیے اپنا میسج وہ کریٹ نہیں کرتے. ان کا جو میسج ہوتا ہے وہ اپنے برانڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ ایک اسٹینڈرڈائز میسج ہوتا ہے، اور وہ ویری نہیں کرتا ہے کہ لیٹ سے کہ جی وہ کسی ایک لوکیشن کے لیے کچھ میسج ہو، دوسری لوکیشن کے لیے کچھ میسج ہو. اس کے علاوہ لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پروموٹ سیورل ڈفرینٹ اور کمپیٹنگ برانڈس.
جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کسی ایک برانڈ کو نہیں، اگر آپ کسی بھی ریٹیل کی ایڈورٹائزنگ دیکھیں تو اس میں ایک ہی جو ایڈورٹائزنگ میسج ہے اس میں وہ ڈفرینٹ برانڈس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ساری پروڈکٹ ایک ہی برانڈ کی ہو. ایک آفر ایک برانڈ سے ریلیٹڈ ہوگی، دوسری آفر کسی اور برانڈ سے ریلیٹڈ ہوگی، تیسری آفر کسی اور برانڈ سے ریلیٹڈ ہوگی. یا ان شارٹ they are using multiple brands in retail advertising. اچھا اس کے مقابلے میں جو ہے آپ کا جو برانڈ ایڈورٹائزر سپورٹس اونلی دی ایڈورٹائزرز برانڈ. جو برانڈ ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ صرف اپنے ہی برانڈ کو پروموٹ کرتا ہے، اسی کی ایڈورٹائزنگ کرتا ہے. تو یہ دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ریٹیل اور جو برانڈ ایڈورٹائزنگ ہے اس میں کیا فرق ہے. اسی طرح ریٹیل میں کیا ہیز این انہیرنٹ ارجنسی، اور اس کے بعد مقابلے میں جو برانڈ ایڈورٹائزرز ہیں مور کنسرن ود امیج. دیکھیں جو اسٹور کی جو ہے ریٹیل ایڈورٹائزنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی کوئکلی آفر ویلڈ ٹل اسٹاک لاس، ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ جیسے جلدی آئیں، آفر ختم ہونے سے پہلے، یا لمیٹڈ ٹائم آفر، یا صرف 2 دن کے لیے، یا اس کے یہ ٹائم پیریڈ ہے. تو وہ اس کی کیا ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے آپ کی ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں کہ آپ ارجنسی دکھاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جلدی سے جلدی آپ کے اسٹور پر آئیں، شاپنگ کریں، اور آپ کی جو آفر ایجنسی ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اس کے مقابلے میں جب برانڈ میں ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہم اس میں ہماری سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ امیج بلڈنگ پر ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے برانڈ کا امیج ڈیولپ کریں. تو ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے کہ برانڈ کا امیج ڈیولپ ہو اور وہ لانگ لاسٹنگ امیج ہو. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے ریٹیل ورسز برانڈ ایڈورٹائزنگ میں وہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزز اے اسپیسیفک لوکل اسٹور. یہاں پر آپ کا یہ بھی ہے کہ جو لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک خاص کسی ایک اسٹور کے متعلق وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے اس میں یعنی کہ ڈفرینٹ اسٹورز جو ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو. ریٹیل میں آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک اسٹور کو اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ ڈائیورٹ کریں اپنی میکسیمم ٹریفک فار دیٹ پرٹیکولر اسٹور. اور برانڈ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اپنے برانڈ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ ایسے یعنی کہ کسی ایک اسپیسیفک اسٹور کو نہیں ہائی لائٹ کرتا بلکہ وہ ہمیشہ ایمفیسائز کرتا ہے پیورلی آن برانڈ. سو دیز آر دا فیو ڈفرینسز بٹوین ریٹیل ورسز برانڈ ایڈورٹائزنگ، جہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ریٹیل ہے اس میں آپ اپنے اسٹور کے امیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں ملٹیپل برانڈس کو، ایون کمپیٹنگ برانڈ جن سے ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، آپ وہاں پر ارجنسی دکھاتے ہیں اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹریفک کو جنریٹ کریں، آپ زیادہ لوگوں کو انوالو کریں. اس کے مقابلے میں برانڈ میں کیا ہے کہ آپ کے جو اسٹینڈرڈ میسج ہوتے ہیں، آپ امیج بلڈنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی ایک اسپیسیفک اسٹور کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ آپ برانڈ کو پروموٹ کرتے ہیں. ریٹیل ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز. اب یہ ہے کہ اگر سپوز آپ پارٹ آف دا ریٹیل ایڈورٹائزنگ ہے، آپ کو انہی کا ٹاسک دے دی گئی ہے کہ آپ نے ریٹیل ایڈورٹائزنگ کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے یا اس پہ کام کرنا ہے، تو ہاؤ یو ول میک دی اسٹریٹجیز. دیکھیں پہلی چیز جو ہے دیٹ از کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ. اب کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ورڈ سے بھی کلیئر ہے کہ اس میں آپ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوآپریٹ کون کرتا ہے؟ نیچرلی جو مینوفیکچرر ہے اور ریٹیلر. When the national brand reimburses the retailer for part or all of the advertising expenses, ad allowances. اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ میں جو مینوفیکچرر ہے یا جو برانڈ ہے وہ ریٹیلر کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سپوز اگر ریٹیلر اسپینڈنگ کر رہا ہے 100,000 روپیز آن دی پروموشن آف اے اسپیسیفک برانڈ، تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جسٹ فار دا ایزی انڈرسٹینڈنگ آف کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ تو ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ 50-50 شیئر کر رہے ہیں
کہ ریٹیلر اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا تو اس 1 لاکھ میں سے 50,000 جو ہے وہ برانڈ پے کرے گا، اور اس کی جو ایڈورٹائزنگ ہوگی وہ اس قسم کی ہوگی جہاں پر کہ وہ اس برانڈ کو بھی پروموٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اسٹور کو بھی اس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. سپوز دس برانڈ از اویلیبل ایٹ دس اسٹور. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے کہ جس میں برانڈ بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور اسٹور بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس میں بیک اینڈ پر کیا ہے کہ آپ کی کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ ہے. اور کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ سے ہماری مراد اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جہاں پر برانڈ اور ریٹیلر دونوں آپ کی جو کاسٹ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہوں. اب یہ جو کاسٹ جو شیئر ہے اس کی کیا پرسنٹیج ہے، کیا میکانزم ہے، یہ ویری کرتا ہے، لیکن آپ نے جو چیز سمجھنی ہے کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ میں وہ یہی ہے کہ جہاں پر برانڈ اور ریٹیلر دونوں مل کر اپنی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہوں. ایڈ الونسز یہی ہے کہ پھر وہ آپ کو کچھ الونسز دے دیتے ہیں کہ جہاں پر ایڈورٹائزمنٹ الونسز ہوتے ہیں، آپ کو کوئی وہ کہہ دیتے ہیں سپوز کہ جی اگر آپ اتنے کی کریں گے اس میں سے اتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے، یا اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہ بینیفٹ دے دیں گے، یا ہم آپ کو یہ الونسز دے دیں گے. تو اس قسم کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں اور جس سے وہ مل کر ریٹیل ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سی ہے وہ ہے آپ کی انسٹیٹیوشنل اینڈ پروڈکٹ ریٹیل ایڈورٹائزنگ. اب دیکھیں بعض اوقات انسٹیٹیوشن جو سے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ کی بھی ریٹیل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنل ریٹیل ایڈورٹائزنگ سیلز دی ریٹیل اسٹور ایز اے برانڈ. اب آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ جو سا اسٹور ہوتا ہے اس کو ایز اے برانڈ، ٹھیک ہے، اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ آپ کا انسٹیٹیوشنل ریٹیل ایڈورٹائزنگ ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو پروڈکٹ کو مینشن نہیں کر رہے، یہاں پر آپ سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یوٹیلٹی اسٹور فار دی موسٹ لوور ایور پرائسز. اب دیکھیں آپ کسی پروڈکٹ کا نام نہیں لے رہے، کوئی برانڈ کا نام نہیں لے رہے، آپ نے کہا کہ جی ABC کیش اینڈ کیری، ٹھیک ہے، دی مور ورائٹی اینڈ لوور پرائسز. اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسی برانڈ کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے اسٹور کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی جہاں پہ ورائٹی بھی ہے اور پرائسز بھی کم ہے. یا XYZ اسٹور آل اسٹاف انڈر ون روف. اب اگین آپ نے کچھ مینشن نہیں کیا، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان سارے جو ایڈورٹائزنگ میسیجز جو ان سے ہیں اس میں آپ ایک اپنے اسٹور کو، آپ اپنے اسٹور کے برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس قسم کی کوئی بھی ایڈورٹائزنگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے انسٹیٹیوشنل ریٹیل ایڈورٹائزنگ. Product retail advertising presents specific merchandise for sales at a certain price. اگر آپ نے اسی طرح اپنے اسٹور پر کسی پروڈکٹ کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایک پروڈکٹ لیٹس سے کہ جی لپٹن ٹی از اویلیبل ایٹ 10% آف آن ABC اسٹور. اب یہ کیا ہے کہ پروڈکٹ ریٹیل ایڈورٹائزنگ پریزنٹ اسپیسیفک مرچنڈائز فار سیلز ایٹ اے سرٹن پرائز، کہ آپ نے ایک پرائز بتا دی کہ جی اس پرائز پر یہ پروڈکٹ فلانی جگہ پر اویلیبل ہے. تو اس کو بھی ہم انسٹیٹیوشنل ریٹیل کہیں گے کہ جہاں پر آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے ایک اسپیسیفک برانڈ کا نام لے کر، لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے اسٹور کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سارا آپ کا آئے گا انسٹیٹیوشنل اینڈ پروڈکٹ ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں. پھر اس کے علاوہ کریٹنگ دی ریٹیل ایڈ. اگر آپ کو اپنا ریٹیل ایڈ کریٹ کرنا ہے تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وائی وڈ یو شاپ ان یور اسٹور. پہلا جو کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے اسٹور پر کیوں شاپنگ کرے. آپ ایک ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں، ایڈ بھی جو سے آپ کا ریٹیل ایڈ ہے، تو وہاں پر آپ کا جو سب سے بیسک کوشچنز ہے کہ وائی وڈ یو شاپ ان یور اسٹور. اب اس میں دیکھیں جو چیزیں ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا آتا ہے پرسنل، پھر دوسرا آپ کا آتا ہے لوکیشن،
تھرڈ جو ہے آپ کا آتا ہے پرائسنگ پالیسی. فورتھ آپ کا آتا ہے پروڈکٹس. 5 آپ کا آتا ہے ہسٹری. 6 جو ہے آپ کا سوشل رسپانسبلٹی ایشوز. سو دیز آر دا reasons کہ why a person will buy a specific store اور choose a specific store. اور اس کے علاوہ آپ کا امیج. ہم اس کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا بہتر اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا یعنی کہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کریٹنگ دی ریٹیل ایڈ وائی وڈ یو شاپ ان یور اسٹور, تو وہاں پر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پرسنل کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اسٹور پر آ کے شاپنگ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوکیشن. دیکھیں ہر اسٹور کی لوکیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ہم انہی اسٹورز پہ جاتے ہیں کہ جو کنوینئنٹلی لوکیٹڈ ہے, یعنی کہ میرے راستے میں آتے ہیں, میرے گھر کے قریب ہیں, جہاں پر آنا جانا اور شاپنگ کرنا جو ہے وہ ایزی ہے. پھر پرائسنگ پالیسی. اگین پرائسنگ پالیسی کیا ہے؟ کیا وہ مارکیٹ سے کم پرائس پہ بیچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ان کی جو ڈسکاؤنٹ پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی ریٹرن پالیسی کیا ہے؟ ان کے کیا نام ہے باقی سارے جو پرائسنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. پھر پروڈکٹس. ان کے پاس پروڈکٹس کس قسم کی ہیں؟ کیا وہ کچھ سلیکٹڈ آئٹمس ہی رکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس صرف لوکل برانڈز ہی ہیں؟ کیا ان کے پاس امپورٹڈ برانڈز بھی ہیں؟ کیا ان کے پاس انٹرنیشنل برانڈز بھی ہیں؟ تو یہ سارا. پھر ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے کہ جیسے کچھ سٹورز ہیں ان کی ہسٹری بڑی سٹرونگ ہے, سب کو معلوم ہے کہ وہ بہت یعنی ریزنیبل پرائس پہ بیچتے ہیں, کوئی ان کا ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی پرائسنگ میں, ان کی پروڈکٹس میں, اور جب مرضی جائیں آپ کو وہاں پر سٹاک بھی مل جائے گا. تو ہسٹری کیا ہے. پھر سوشل رسپانسبلٹی ایشوز کہ وہ جو سٹور جو ہے وہ کتنا سوشلی رسپانسبل ہے, وہ جس کمیونٹی میں یا جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کریں گے تو یہ آپ کو ڈیولپ کر دیتی ہے آپ کا ایک امیج. تو اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس چیز میں کہ جب کوئی بندہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ آپ کے اسٹور پر کیوں آ کے شاپنگ کرے یا وہ کیوں آپ کے اسٹور کو پریفر کرے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹور, تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یا ان ادر ورڈز کہ جب آپ اپنا ریٹیل ایڈ ڈیولپ کریں گے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے فرام کنزیومر پوائنٹ آف ویو. آپ وہاں پر بتائیں گے کہ جی ہمارا اسٹور جو ہے وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے, ہماری جو پرائسنگ ہے اس کی ہماری کیا پالیسی ہے, ہمارے پاس پروڈکٹس کس قسم کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کا جو ایک ریٹیل ایڈ ہے وہ ایک افیکٹو ریٹیل ایڈ ڈیولپ ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ میڈیا آف ریٹیل ایڈورٹائزنگ کہ آپ کون کون سا میڈیا یوز کر سکتے ہیں. لوکل ریٹیلرز پریفر ریچ اوور فریکوینسی. دیکھیں ہم نے یہ دونوں ٹرمینالوجی پڑھی ہوئی ہے, ریچ بھی اور فریکوینسی بھی. ریچ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی جو میسج جو ہے وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے زیادہ لوگوں تک آپ کا میسج پہنچے اتنی ہی اچھی بات ہے. تو دیٹ مینس کہ میکسیمم ریچ از بینیفیشل. سملرلی فریکوینسی کہ ہاؤ مینی ٹائمس یو ایڈورٹائز. تو یہاں پر کیا ہے کہ لوکل ریٹیلرز پریفر ریچ اوور فریکوینسی کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو میسج ہے جس لوکیلٹی میں آپ کام کر رہے ہیں یا جس لوکیلٹی میں ان کا سٹور واقع ہے اس کے میکسیمم لوگوں تک ان کا میسج پہنچے. تو اس لیے جو لوکل ریٹیلر جو ہیں وہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, وہ ریچ کو پریفر کرتے ہیں. نیوز پیپر اینڈ ڈائریکٹ میل لارجسٹ لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ میڈیا. پھر اس نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے, تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس میڈیا میں جو بیسٹ آپشن ہے دیٹ از نیوز پیپر اینڈ ڈائریکٹ میل.
کہ آپ نیوز پیپر کو یوز کریں، آپ ڈائریکٹ میل کو یوز کریں. ڈائریکٹ میل کیا ہے کہ جہاں پر آپ کا جو میسیج ہے یعنی کہ ایک گھر میں کسی بھی طریقے سے یعنی کہ تھرو میل یا نیوز پیپر کے اندر آپ اس کو جب ڈیلیور کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ میں دو اچھے آپشن ہیں فرام میڈیا سلیکشن پوائنٹ آف ویو سے. پھر اس کے علاوہ شاپرز ہیں، پری پرنٹس ہیں. شاپرز جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسٹورز جو ہیں وہ اپنے یعنی کہ پرنٹنگ کرواتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس ہفتے ہماری یہ جو پروڈکٹ ہے اس پرائز پر یا یہ ہماری آفرز ہیں. وہ ایک اپنا آپ سمجھ لیں کہ ایک نیوز پیپر بنا لیتے ہیں، کوئی لیفلیٹ بنا لیتے ہیں یا کوئی اپنی کو پرنٹ کروا کے جس میں کہ پوری سٹور کی وہ ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کی آفرز کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور وہ ہر ایک گھر میں جو ہے اس کو ڈراپ کرواتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جی شاپرز. اور پری پرنٹس جو سے ہوتے ہیں جب اسی قسم کی کوئی چیز جو ہے جب وہ اخبار میں ڈال کے، جیسے ہمارے گھروں میں جب اخبار آتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے جو سے آپ کے ایڈورٹائزنگ میسیجز ہوتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی فلانے ریٹیل اسٹور پر یہ آفر ہے، یہ چیز اویلیبل ہے. تو یہ آپ کے یعنی کہ میڈیا سلیکشن میں ہے. اور نارملی ہم نے جو اس میں چیز سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیوز پیپر ہے یا آپ کا جو ڈائریکٹ میل جو ہے وہ موسٹ پاپولر اور افیکٹو میڈیا ہے فار ریٹیل ایڈورٹائزنگ کے لیے. پھر ہم نے بات کی تھی بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ. ہمیں معلوم ہے کہ بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بزنس دوسرے بزنس کو پروڈکٹ بیچتا ہے اور دوسرا بزنس جو ہے جو اس پروڈکٹ کو خرید رہا ہے وہ اس کو فردر پروسیس کر کے اس کو آگے کسٹمرز کو بیچتا ہے. تو یہ ساری ہے کہ جہاں پر ایک بزنس دوسرے بزنس کو بیچ رہا ہے جس کا والیوم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا ٹرن اوور بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا بزنس جو ہے اس میں مزید کوئی ایکٹیویٹی اس کو پروسیس کر کے اس کے وہ پروڈکٹ ڈیولپ کرتا ہے جس کو کہ وہ پھر کسٹمرز کو بیچتا ہے. سو انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ اب B2B میں آپ کی کیا ایک ہوتی ہے، ایک انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ ہے. انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ کی جو ایکسپلینیشن ہے ڈائریکٹڈ ایٹ اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز. اب یہ کیا ہوتا ہے انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ میں، کیا ہے کہ یہ وہ ایڈورٹائزنگ ہے کہ جہاں پر جو اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. اب وہ بتاتے ہیں ایک انڈسٹری ہے اس میں جو مشینری یوز ہو رہی ہے اس کی جو مینوفیکچرر ہے جب وہ ایڈورٹائز کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ. پھر اس کے علاوہ ایک آپ کی ہوتی ہے گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ. دیکھیں ان میں بھی ساروں میں فرق ہے. گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ لارجسٹ پرچیزر آف انڈسٹریل گوڈس. آپ کی جو گورنمنٹ ایجنسی ہے یعنی کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ ایجنسی ہوتی ہے یہ لارجسٹ پرچیزر ہوتی ہے کس چیز کی، انڈسٹریل گوڈس کی. سچ گوڈس میں بی ایڈورٹائزڈ ان گورنمنٹ ٹارگیٹ پبلیکیشنز. اب جب آپ نے یہ چیزیں جب آپ نے بیچنی ہو، آپ نے جب اپنے گورنمنٹ کو کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو نیچرلی آپ کیا کریں گے کہ آپ وہ انہی پبلیکیشنز میں کہ جو کہ گورنمنٹ کی پبلیکیشنز ہیں اس میں آپ ایڈ پلیس کریں گے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں یعنی کہ مینشن کرنا آپ کو چاہوں گا کہ گورنمنٹ جب کوئی چیز خریدتی ہے تو گورنمنٹ کا ایک اپنا میکانزم ہے. گورنمنٹ موسٹلی جو چیزیں خریدتی ہے نو ڈاؤٹ وہ بلک میں خریدتی ہے، اس کی کوانٹٹی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، انڈسٹریل گوڈس خریدتی ہے. لیکن اس کے لیے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوپن بڈنگ کرواتے ہیں. بڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یعنی اوپن بڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور سیلڈ بڈ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طریقہ کار ہے. اب یہ جو بڈنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جو پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اپنی پرائس کوٹ کرتا ہے اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ اگر سیلڈ بڈ ہے تو ہر بندہ اس کو ایک لفافے میں ڈال کے اس کو سیل کر کے اس کو ڈراپ کر دیتا ہے. پھر ایک اسپیسیفک ڈیٹ ٹائم پر جو ہے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ ان بڈس کو اوپن کرتے ہیں ان دی پریزنس آف دی ریپرزینٹیو. یہ وہ ساری کمپنیز یا آرگنائزیشنز جنہوں نے سبمٹ کروایا تھے ان کے ریپرزینٹیو کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ بڈس اوپن کی جاتی ہیں.
پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو لوسٹ بیڈر ہوتا ہے اس کو ورک اوارڈ کر دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کا یعنی کہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پروڈکٹ کو کیسے خریدتی ہے. اب اگر آپ گورنمنٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کہاں پر ایڈورٹائز کریں گے. آپ انہیں گورنمنٹ پبلیکیشنز میں کہ جہاں پر گورنمنٹ آپ کے ایڈ کو دیکھ سکے اس میں آپ ایڈورٹائز کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ ہو گئی, گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ ہو گئی, اور یہ ساری کیا ہے, یہ بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ کے کمپوننٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کے آتے ہیں ٹریڈ چینل ایڈورٹائزنگ. ٹریڈ چینل ایڈورٹائزنگ میں اب کیا ہے, یوز ٹو پرسویڈ ڈسٹریبیوشن چینل ممبرس ٹو اسٹاک دی پروڈکٹس آف دی مینوفیکچرر. دیکھیں اب آپ کی جو ٹریڈ چینل ایڈورٹائزنگ ہے اس میں آپ انکریج کرتے ہیں, کس کو کرتے ہیں, جو کہ آپ کے چینل ممبر ہیں. چینل ممبر سے مراد آپ کے وہ سارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, آپ کے ہول سیلرز ہیں, آپ کے اسٹاکسٹ ہیں. آپ ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو اٹریکشن دیتے ہیں, اور الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ وہ خریدیں اور آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ وہ اسٹاک کریں. اگر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کسی قسم کی ایڈورٹائزنگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے ٹریڈ چینل ایڈورٹائزنگ. پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ کی آتی ہے, دیٹ از پروفیشنل ایڈورٹائزنگ. اگین اٹس پارٹ آف دا بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ. اب پروفیشنل ایڈورٹائزنگ میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹڈ ایٹ موسٹلی وائٹ کالر ورکرز اور ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے, کہ یہاں پر آپ نے جو پروفیشنل ایڈورٹائزنگ میں آپ کے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ وائٹ کالر ورکرز ہوتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگے پھر فردر جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے. دیکھیں, ایک بندہ ہے, اس کی اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے, پہلے اس کو کچھ نو ہاؤ ہوگی, اس کو خود اویئرنیس ہوگی, اس کو خود انفارمیشن ہوگی, تبھی وہ دوسروں کو بتائے گا. تو اس میں آپ جو ہے وائٹ کالر کا ہم جو ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں یہ ہم نارملی یوز کرتے ہیں ایگزیکٹوز کے لیے. اس کے اگینسٹ جو دوسری ٹرمنالوجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلو کالر. آپ کی جو ورکر کلاس ہوتی ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے اس کے لیے ہم بلو کالر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اور وائٹ کالر جو ہے وہ آپ کے ایگزیکٹو کے لیے آتا ہے, آفیسرس کیٹیگری کے لیے آتا ہے. اب بعض اوقات آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان کو اویئرنیس دی جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو اس کو سجیسٹ کریں. تو اگر آپ کی یہ آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کریں گے, اس کو ہم بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ کہیں گے, اور ساتھ ہی ہم کہیں گے کہ دس از اے پروفیشنل ایڈورٹائزنگ. اچھا, پھر اس کے علاوہ بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ میں ہم نے انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ کو کور کیا, ہم نے گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ کو کور کیا, ہم نے ٹریڈ چینل ایڈورٹائزنگ کو کور کیا, ہم نے پروفیشنل ایڈورٹائزنگ کو کور کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو کنٹری جو ہے یہ موسٹلی جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایگریکلچر کو جو ہے اس کو اگنور کر دیں. تو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ, کہ ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ کیا ہے. ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ سے ہماری مراد یہ ہے کہ پروموٹس اے ویرائٹی آف پروڈکٹس اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, کہ آپ بزنس ٹو بزنس میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں, جو ان کے لیے آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ. اب اس میں سے جو اس کی جو کیٹیگریز ہیں, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے اٹس اے ویری کمپریہنسو ورڈ, اور اس میں بہت ساری جو چیزیں وہ کور ہوتی ہیں. اب وہ کون کون سی چیزیں کور ہوتی ہیں, اس میں اینیمل ہیلتھ پروڈکٹس, کہ آپ کے اینیمل سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ان کی فوڈ ہے یا فیڈ ہے ان کی, اس سے ریلیٹڈ یہ جتنے بھی ہے. اگر آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ اٹس اے بی ٹو بی ایکٹیویٹی, تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ اینیمل ہیلتھ پروڈکٹس. سیڈس, آپ کو معلوم ہے کہ سیڈس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے.
ایگریکلچر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو سیڈز کی کوالٹی کیا ہے، جیسا آپ کا سیڈز ہوگا اس کی کوالٹی ہوگی، ویسی ہی آپ کی ییلڈ ہوگی. آپ کی جو پر ایکڑ یا پر ہیکٹر جو پروڈکشن جو سی ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس قسم کا سیڈ یوز کیا. پھر سیڈ میں ایک یہ بھی ہے کہ بارانی علاقوں کے لیے کچھ اور سیڈز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، نہری علاقوں کے لیے کچھ اور کیے جاتے ہیں. آپ کے جو پہاڑی علاقے ہیں، ناردرن ایریا، وہاں پر ہو سکتا ہے سیم کراپ کے لیے ڈیفرنٹ سیڈ یوز ہوتے ہیں. اب یہ ساری جو اویئرنیس ہے، یہ جو سیڈز کا جو بزنس ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے جس کو ہم کہیں گے بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ اینڈ ایگریکلچرل، اس کی وہ کلاس آ جائے گی اور آگے ہم کہیں گے کہ جی اٹس ریلیٹنگ ٹو دا سیڈس. پھر مشینری اینڈ اکوپمنٹ، یہ جو آپ کے ٹریکٹرز ہیں، تھریشرز ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کی جو مشینری ہے، جب آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ اگین آپ کی ایگریکلچرل ایڈورٹائزنگ میں آئے گی. اور اگر آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ B2B ہے تو پھر ہم اس کو B2B ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ کہیں گے. کراپ ڈسٹنگ، اس طرح آپ کی جب کوئی بھی کراپ ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ٹرم کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں. تو کراپ ڈسٹنگ جو ہے وہ آپ کی آئے گی اسی میں ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ میں. پھر اس کے علاوہ فرٹیلائزر، ابھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو پاکستان میں کس قدر ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ. جب فرٹیلائزر کا سیزن آتا ہے تو آپ کا جو فارمر ہے اس کو اویئرنیس دینے کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فرٹیلائزر کمپنیز کس قسم کی ایڈورٹائزنگ کمپینز ڈیولپ کرتی ہیں، جہاں پر وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کس سٹیج پر آپ نے اس فرٹیلائزر کو یوز کرنا ہے اور یہ جو فرٹیلائزر جو ہے اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا اس کے پلس پوائنٹس ہیں اور یہ کہاں کہاں پر اویلیبل ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہے جو سپوز ایگریکلچر ایڈورٹائزنگ کی کیٹیگری میں، اس میں آپ کا جو سنیریو ہوتا ہے، جو ایڈ ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی لینگویج، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو انوائرمنٹ ہے، وہ سارا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ میں ایک اور ہے B2B بائنگ بیہیویئر. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. پرچیزنگ آبجیکٹو، پرائس، سروس، کوالٹی، ایشورنس آف سپلائی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ کا جو B2B ہے، بزنس ٹو بزنس بائنگ بیہیویئر، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرچیزنگ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. نیچرلی پرائز جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جی پرائز کیا ہے، کیا آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ کیا ہے، پرائز ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ ہمیں کس قسم کی ایکسٹرا سروسز یا اس کے ساتھ کون کون سی آپ ہمیں سروسز آفر کر رہے ہیں. پھر یہ آپ کی دوسرا امپورٹنٹ ایک آپ کا کمپوننٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از کوالٹی، کہ اگر میں یہ پرائس دے رہا ہوں یا مجھے سروسز دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں کیا کوالٹی حاصل کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا ایک بزنس ٹو بزنس میں ایک بہت بڑا ایک آپ کا جو کنزیومر کا بیہیویئر ہے وہ نظر آتا ہے. پھر ایشورنس آف سپلائی، پھر ایک اور یہ ہوتا ہے کہ آج یہ چیز اویلیبل ہے، کیا یہ چیز جو سی ہے اس کا جو سورس جو ہے وہ ریلائیبل ہے. کیونکہ دیکھیں بزنس میں آپ کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو ریگولر بیسس پہ وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. ایک چیز اگر آج اویلیبل ہے اور اس کو آپ نے یوز کرنا شروع کر دیا اور کل کو وہ نہیں اویلیبل ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے. دیکھیں کنزیومر اینڈ پر تو ہے بعض اوقات ہماری کو اتنا کنسرن نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلیں یہ نہیں ہوگا کوئی اور چیز مل جائے گی. لیکن جہاں پر بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو انہیں ہر چیز جو سی ہے کیونکہ ان کی ماس اسکیل پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے مارکیٹ میں ایک ایشورنس دینی ہوتی ہے. وہ آگے اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کو دوبارہ وہی چیز اسی طرح ہی ملے گی. تو اس لیے وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپلائی ہے آپ ہمیں سپلائی کب دیں گے اور اس بات کی کیا ایشورنس ہے کہ آپ ریگولر انٹرول میں جب ہمیں چاہیے ہوگی یو ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈیلیور دی پروڈکٹ آن ٹائم اینڈ ان دی ریکوائرڈ کوانٹٹی.
تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں جب بی ٹو بی بائنگ بیہیویئر میں آپ کا پرچیزنگ آبجیکٹیو آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں کریٹنگ بی ٹو بی ایڈورٹائزنگ، اگر آپ کا یہ بیہیویئر ہے تو آپ اس کے لیے ایڈورٹائزنگ کیا کریں گے؟ سلیکٹ اسٹرانگیسٹ بینیفٹ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو سب سے اسٹرانگ جو بینیفٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اپنی بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ میں. ڈراماٹائز موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ. پھر دیکھیں ہم نے جہاں پر ڈسکشن کی تھی وہ آئیڈا ماڈل کی کہ اٹینشن، انٹرسٹ، تو وہاں پر ہم نے یہ چیز بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ آپ نے فوراً جو ہے اپنے ویورز کے لیے اٹینشن کریٹ کرنی ہے. اٹینشن ہوگی دین ہی ول ٹیک انٹرسٹ، دین ہی ول بی ایبل ٹو ڈیولپ اے ڈیزائر اینڈ دین ہی ول گو فار دا ایکشن. تو یہاں پہ بھی اس نے اسی چیز کو جو ہے ایک اور ورڈ کے ساتھ کہ ڈراماٹائز موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ، کہ جو آپ کا بینیفٹ ہے اس کو یہ نہیں کہ آپ کیا نام ایک چھوٹی سی لائن میں یا ایک سمپل سے طریقے سے بلکہ اس کو ڈراماٹائز کریں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ دس از دی اونلی، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ون اینڈ دا اونلی، یعنی کہ ایسے کریں کہ جیسے ایک دم اس کو بہت ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ اس میں اٹریکٹ ہو. ریلیونٹ ویژول. پھر اگر آپ اپنے ایڈورٹائزنگ میسج میں کوئی بھی ویژول یوز کر رہے ہیں آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے جو ویژول جو ہیں وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. دیکھیں ابھی ہم پچھلے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ نے ایگریکلچر کا کوئی بھی ایڈ ڈیولپ کرنا ہے تو وہ وہاں پر اس کے ویژول اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فرٹیلائزر کی ایڈ آتی ہیں تو اس میں آپ کو انہی کے لے لہاتے ہوئے کھیت دکھائے جاتے ہیں، وہاں پر جو اس کا گیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک فارمر کا ہے. انوائرمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے ایگریکلچر لینڈز کی ہوتی ہے. ماحول جو ہے وہ وہی آپ کا کیا نام ہے ایک ولیج کا ماحول ہوتا ہے، ساری چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں تبھی وہ جا کے ایک کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اگر آپ کے ویژول جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے تو اٹ ول ناٹ کریٹ اٹریکشن، it will not be able to deliver a strong message. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جب بزنس ٹو بزنس کوئی بھی ایڈورٹائزنگ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ ویژول یوز کر رہے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. کلیئر آفر. جو آپ کی آفر ہے اٹ شوڈ بی کلیئر کہ آپ کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہ کوئی میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور they are unable to understand. Make it very clear, very specific, because جو بزنس ٹو بزنس میں آپ کے اتنے کسٹمرز نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور اپنا پیپر ورک بہت اسٹرانگ کیا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ان کو کوئی آفر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی آفر جو سی ہے وہ بہت کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ایک دم سمجھ آ جائے کہ آپ اس کو کیا آفر کر رہے ہیں. اور اسپیشلی آپ کی جو آفر ہے وہ اسٹینڈ الون ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز، کہ پتہ چلے کہ آپ کے کمپیٹرز کے مقابلے میں آپ کیا نئی چیز یا کیا اچھی چیز ان کو آفر کر رہے ہیں. پرووائڈ کانٹیکٹ انفارمیشن. کوئی ایڈ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں آپ ساری باتیں کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ نہ بتائیں کہ جی پروڈکٹ کہاں پر اویلیبل ہوگی. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جب آپ کریٹنگ بی ٹو بی ایڈورٹائزنگ تو آپ نے جہاں پر یہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے. وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز دینا، کانٹیکٹ نمبر دینا بھول جائیں. اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ کا جو سارا ایڈ جو تھا وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ جس نے ایڈ پڑھا اس نے اس کو دیکھا، اس کو وہ آفر اچھی لگی، اب وہ مزید اس کو کوئی انکوائری کرنا چاہ رہا ہے، اس کو خریدنا چاہ رہا ہے، لیکن اب اس کو کون بتائے گا کہ یہ چیز کہاں پر اویلیبل ہے. تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ پرووائڈ کانٹیکٹ انفارمیشن کہ in any case if he has some concern, he want to know more, he want to get any idea about the product, تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے جہاں سے وہ مزید انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں. بی ٹو بی ایڈورٹائزنگ میڈیا میں جو ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں جنرل بزنس اینڈ ٹریڈ پبلیکیشنز، نارملی جو بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ پبلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایڈورٹائز کریں، یا جنرل بزنسز میں ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ، آپ کی جو یلو پیجز ہیں یہ اٹ کین بی اے گڈ سورس فار ایڈورٹائزنگ، تو آپ اس میں ایڈورٹائز کر سکتے ہیں.
پھر اس کے علاوہ کنزیومر میڈیا، آپ کنزیومر میڈیا پہ بھی اس B2B ایڈورٹائزنگ کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک اپروپریٹ میڈیا مکس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ جہاں پر مرضی کریں. لیکن جیسے اس کیس میں یہ ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ کنزیومر میڈیا پہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کی جو پورشن ہے وہ کم ہو. دیکھیں میڈیا مکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ میڈیا میں کی جو اسکیجولنگ ہے کہ کس میڈیا پہ کتنا ایڈورٹائز کرنا ہے، کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، کتنی انسرشنز دینی ہے، کتنی دفعہ ہم نے اس کی آن ایئر کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس پہ مینشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ جنرل بزنس اینڈ ٹریڈ پبلیکیشنز کو ہو سکتا ہے زیادہ ویٹیج دیں، B2B کے کیسز میں ڈائریکٹ ایڈورٹائزنگ کو بھی امپورٹنس دیں. کنزیومر میڈیا کو آپ مس نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل بزنس اینڈ ٹریڈ پبلیکیشنز کم ہو. ویب جو ہے اگین اٹس اندر گڈ سورس، اسپیشلی ناؤ ڈیز یو کین ڈائریکٹ اینی باڈی فار دا ویب اینڈ پیپل آر مور comfortable while they are surfing on the web because they can get information by sitting their own offices or home. So from that point of view, never ever underestimate the importance of the web. Direct marketing, again it's a very strong powerful tool if you can use it appropriately and if it's matched with your product. ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں یعنی کہ پاورفل ہے، کنونسنگ ہے. پھر اس کے علاوہ اب ہم ڈسکس کریں گے نان پروفٹ اور سوشل مارکیٹنگ. دیکھیں نان پروفٹ اور سوشل مارکیٹنگ جو ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. کاز مشن مارکیٹ ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اڈاپٹنگ اے گڈ کاز اینڈ اسپانسرنگ کمیونٹی اینڈ فنڈ ریزنگ ایفرٹس. دیکھیں کاز اور مشن مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. آپ ایک سپوز ہم پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کیونکہ جی ہم لٹریسی ریٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ ایک کاز بنا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی سپوز اف یو اسپینڈ 100 rupees we will donate 10 rupees 10% of your spending to this cause. کہ ہر وہ 100 روپیہ جو آپ اس برانڈ کے اوپر خرچ کریں گے، اس 100 میں سے 10 روپے جو ہیں وہ آپ کے لٹریسی کے لیے یعنی کہ اسکول ڈیولپ کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کیے جائیں گے. اب یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک کاز جو ہے اس کو ساتھ لنک کر دیا. پاکستان میں بھی کاز مارکیٹنگ پہ بہت ساری کمپینز ہیں. سرٹن ڈٹرجنٹ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ڈٹرجنٹ خریدیں گے تو وہ آپ کی ہر پرچیز کے اگینسٹ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ SOS ولیج کو یعنی کہ جو آرفن چلڈرن ہے، یتیم بچے جو ان سے ہیں، ان کو وہ ڈونیٹ کریں گے. تو یہ اس طرح کی آپ کی جو کاز یا مشن مارکیٹنگ ہوتی ہے. لنکس اے کمپنیز مشن اینڈ کور ویلیوز ٹو اے کاز. جو مشن مارکیٹنگ جو ہے اس میں آپ کسی ایک کمپنی کا جو کوئی بھی ان کی کور ویلیو یا مشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہیں. سپوز ایک کمپنی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ورکنگ فار دی ڈیولپمنٹ آف دا رورل ایریاز، دس از آور مشن. We want to uplift the status of rural areas, people who are living in the rural areas. اب انہوں نے ایک اپنا مشن بنایا ہوا اور ساتھ ہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی we are opening our industry or organizations in the rural area, we are providing more opportunities to the rural people. تو اب یہ کیا ہے کہ وہ سارا اس کے ساتھ انہوں نے ایک لنک کر دیا اپنے مشن کے ساتھ اور اسی چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی نان پروفٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے. نان پروفٹ مارکیٹنگ میں آپ کی کیا فنڈ ریزنگ ہے کسی خاص آبجیکٹو کے لیے. جب آپ فنڈ ریز کرتے ہیں آپ کو آبجیکٹو کچھ نہیں ہوتا، آپ جو بھی پروموشنز کر رہے ہیں، آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے. پبلک کمیونیکیشن کمپینس، بعض اوقات آپ عوام میں کوئی اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا شعور آئے، عقل آئے، سمجھ آئے، اس کے لیے پبلک کمیونیکیشن کمپینس ڈیولپ کی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو سی چیز دیٹ از انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ہم جب آج کا لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو اس کے لیکچر آؤٹ لائن میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پہ ہم اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے وہاں پر کوشش کریں گے کہ ہم ایڈورٹائزنگ کو فرام انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر سکیں.
انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں جو پہلی چیز ہے دیٹ از اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ، ایکسپورٹنگ، انٹرنیشنلائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن. دیکھیں اب یہ تینوں جو ہے یہ بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان تینوں ڈیفینیشنز میں کیا فرق ہے. دیکھیے ایکسپورٹنگ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ آپ یہاں پہ بنا رہے ہیں، سیٹ اپ آپ کا لوکل ہے، سپوز پاکستان میں ہے، اور یہاں سے آپ یا کوئی بھی کمیشن ایجنٹ یا کوئی بندہ جو ہے آپ کی پروڈکٹ کو آؤٹ آف دا کنٹری لے کر جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹنگ، کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. جیسے وہ ساری پروڈکٹ جو سے یہاں سے دبئی جا رہی ہیں، افغانستان جا رہی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ ہماری ایکسپورٹس ہیں. انٹرنیشنلائزیشن کیا ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے ایک کنٹری سے زیادہ کنٹری میں اس کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلائزیشن. نارملی if you are producing more than one country or you are operating in more than one country تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ it's internationalization. یہ ایکسپورٹنگ سے ایک سٹیپ آگے ہے. جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ورلڈ کو جو ہے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ کچھ بڑے بڑے اکنامکس بلاکس میں. اس میں ایک آپ کا آتا ہے یورپ آتا ہے، ایک آپ کا لیٹن امریکہ ہے، آپ کا امریکہ ہے، اور آپ کا یعنی آپ کا جو فار ایسٹ کہہ لیں یا آپ کا یہ جو ایشین بلاک ہے. اگر آپ کا جو بزنسز جو سے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ان اکنامکس بلاک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی جو سی ہے وہ گلوبل ہے، یا گلوبلائزیشن پر آپ یعنی کہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا بزنسز ان سارے اکنامک بلاکس یعنی کہ یورپ، لیٹن امریکہ، امریکہ اور آپ کا جو ہے ایشین ہے مارکیٹ، اس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یعنی یو کین کلیم کہ یو آر ڈوئنگ گلوبلی یور بزنس. گلوبل ورسز لوکل، اب ایشو کیا آتا ہے، فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں جب آپ گلوبل لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن پہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو ہے وہ لوکلائزیشن ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کمبینیشن ہے. کہ دیکھیں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل ورسز لوکل میں کیا ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہے کہ یا آپ اسٹینڈرڈائزیشن پر جائیں گے، یا آپ لوکلائزیشن پہ جائیں گے، یا آپ ان دونوں کا کمبینیشن یوز کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. نارملی جب آپ لوکل لیول پر جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوکلائزیشن کو پریفر کریں. گلوبل پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ، کیونکہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی زیادہ ویریشن لا سکیں، آپ کی جو کاسٹ ہے اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی میٹ نہیں ہو سکتی. لیکن بعض اوقات کمپنیز جو سی ہیں وہ کمبینیشن یوز کرتی ہیں، جس میں کہ وہاں پر کچھ چیزیں جو اسٹینڈرڈائز کرتی ہیں، کچھ کو جو ہے وہ لوکلائز کرتی ہیں. تو یہ سارے جو سے آپ کے یعنی کہ ڈفرینسز ہیں. پلاننگ گلوبل مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروگرامز، اس میں آپ کا مارکیٹ اور کلچر اورینٹیشن ہے. مارکیٹ اورینٹیشن ماڈل، دیکھیں جب آپ کوئی بھی بزنس انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے تو اس میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک آپ کا ہے مارکیٹ اور دوسرا آپ کا ہے کلچر. اگر آپ مارکیٹ اورینٹیشن ماڈل پہ جا رہے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک مارکیٹ کو اسٹڈی کیا اور اس کی بیسس پہ آپ جو ہے سولوشنز دے رہے ہیں، جس میں آپ امپورٹنس کس کو دے رہے ہیں، مارکیٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ جو مارکیٹ اورینٹیشن ماڈل. اس کے مقابلے میں آپ کا جو دوسرا آتا ہے کلچر اورینٹیشن اپروچ، کے جہاں پر آپ جا کے کلچرل ویلیوز کو، اس کے بلیفز کو، اس کے نارمز کو، اس کی ویلیوز کو، اس کے کلچر، سب کلچر، اس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی پروڈکٹ کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں، یا اپنا ایڈورٹائزنگ میسیج جو ہے اس کے مطابق ٹیلر کر رہے ہیں. تو وہاں پر پھر ہم کہیں گے کہ کلچر اورینٹیشن اپروچ آپ نے یوز کی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کنٹرول ورسز اڈاپٹیشن. لوکل انیشیٹو، سینٹرلی کنسیوڈ کمپین، ویریشن آن سینٹرل کمپین. دیکھیں پھر آپ نے جب ہم بات کر رہے ہیں پلاننگ گلوبل مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروگرام، تو اس میں آپ کا کنٹرول یا آپ کا اڈاپٹیشن جو ہے اس میں
لوکل انیشیٹو میں کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی جو لوکل جو ہے اسی کو آپ پریفر کرتے ہیں اور اسی کو ہی آپ لے کر چلتے ہیں. سینٹرلی کنسیوڈ کمپین میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیسک جو سا آئیڈیا ہے جہاں پر آپ نے اس کو کیا نام ہے ڈیولپ کیا ہے اسی کمپین کو آپ لے کر باقی جگہوں پر بھی چلتے ہیں. ویریشن آن سینٹرل کمپین, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جو کمپین ہے اس کے اندر آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, چینجز کرتے ہیں ایز پر دی لوکل ریکوائرمنٹ. تو اگر آپ یہ یعنی کہ وہ جو لوکل ہے یعنی کہ جس کنٹری میں آپ گئے ہیں اور اسی ہی کنٹری کے حساب سے ایک لوکل انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کمپین ہوگی, لوکل انیشیٹو ہوگا اور ویری کرے گا فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن. بعض اوقات آپ نے ایک ہی یعنی کہ سپوز کوئی امریکن کمپنی ہے اس نے امریکہ میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کی, اب وہ وہی کمپین جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں رن کر رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرلی کنسیوڈ کمپین. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر آپ چینجز کرتے ہیں ایز پر دی لوکل ریکوائرمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ویریشن آن سینٹرل کمپین. باٹم اپ کریٹیوٹی, اور بعض اوقات جو ہے آپ اس میں بالکل جو ہے چینجز کر دیتے ہیں اور اس میں آپ ویریشنز لے کر آتے ہیں, کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں. تو یہ آپ کے نا آپ کے پاس یعنی کنٹرول ورسز اڈاپٹیشن ہے کہ اگر آپ گلوبلی بزنس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پر بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے کنڈکٹ کر رہے ہیں, کیسے اپنی جو کمپینز ہیں اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پلاننگ اے گلوبل اسٹریٹجی, گلوبل ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پلاننگ اے گلوبل اسٹریٹجی میں آپ نے سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی آپ کی گلوبل ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹارگیٹنگ ایشوز کیا ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوزیشننگ دی گلوبل برانڈ, سیٹنگ دی بجٹ, ایگزیکیوٹنگ دی انٹرنیشنل کمپین, آرگنائزنگ فار دی انٹرنیشنل کمپین. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ ان کا خیال رکھیں گے جب آپ کوئی بھی آپ اپنی گلوبل اسٹریٹجی پلان کریں گے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس میں اور ایک جو آپ نارمل کمپین کرتے ہیں اس کے کوئی اتنے زیادہ ویریشن نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہیں. اب آپ گلوبل ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں تو آپ کے آبجیکٹیو بھی گلوبل ایڈورٹائزنگ کے مطابق ہونے چاہیے. پھر آپ کا یہ ہے کہ ٹارگیٹنگ ایشوز کہ آپ کس پرٹیکولر مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے اس سے ریلیٹڈ کیا ایشوز ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں گے. پھر اس کے علاوہ پوزیشننگ دی گلوبل برانڈ, جیسے ہم لوکل میں اپنی پوزیشننگ کرتے ہیں اس طرح آپ اپنا برانڈ کو گلوبلی کہ آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اپنے برانڈ کو کہاں پر پوزیشن کرنا ہے. اب دیکھیں جو فرق آتا ہے, اب فرق یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینٹ یعنی کہ اکنامک بلاکس ہیں یا کنٹریز ہیں, ان کا کلچر, ان کی اکنامک ویلیو, ان کے ٹیسٹ, پریفرنسز ڈفرینٹ ہیں. اب کہنے کو تو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ وہی سٹیپس ہیں سب کچھ ہیں, لیکن لوکل لیول پر ان کو مینیج کرنا شاید ایزی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ انٹرنیشنل یا گلوبلی جو سے ہیں آپ کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ کے فیکٹرز بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر آپ کی جاب جو ہے کمپیریٹیولی تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ کہ ایگزیکیوٹنگ دی انٹرنیشنل کمپین, سملرلی اب آپ نے اپنی انٹرنیشنل کمپین کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ریجنز میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں, آپ کیسے کریں گے, کون سے ٹائم پہ کریں گے, کیا آپ کا وہ ہے ڈیٹیلز وغیرہ, all these are very important. Similarly, organizing for the international campaign, آپ نے اپنی انٹرنیشنل کمپین کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کریں گے, اور یہ وہ سارے ریفرنسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی. اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be a success. In short, what actually I want to say کہ کامیابی جو سی ہے وہ آپ کے لیے خوشیاں نہیں لاتی, بلکہ خوشیاں جو سی ہیں وہ آپ کے لیے کامیابی لاتی ہیں. آپ کچھ بھی کریں, کوئی بھی کام کریں, اس کو ہول ہارٹیڈلی کریں, اپنے کام کو انجوائے کریں, اور اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو یو آر اے سکسیسفل پرسن ایز ویل ایز یو آر اے ہیپی پرسن. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.